हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कराची एयरपोर्ट पर अमरीकी मुसाफिर तैयारा की 16 घंटे तवील हाईजैकिंग, जिसका इख्तिताम 22 हलाकतों पर हुआ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस जहाज़ को हतमी मंजिल अमेरिका में न्यूयॉर्क का शहर था, लेकिन 5 सितंबर 1986 को फ़लस्तीनी शिद्दत पसंदों ने कराची के एयरपोर्ट पर उस जहाज़ को 16 घंटे के लिए हाईजैक किया, जिसका खूनी इख्तिताम 22 अफराद की हलाकत के साथ हुआ, जबकि उस वाक़े में 150 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े ने दुनिया को चौंका दिया था, जिस पर बाद में एक फ़िल्म भी बनी, लेकिन जहाज़ का बच जाने वाला अमले काफ़ी मुद्दत तक खामोश रहा। पैन एम फ़्लाइट 73 को कराची एयरपोर्ट पर हाईजैक किए जाने के वाक़े के लिए लगभग 30 साल बाद यानी सन 2016 में जहाज़ के अमले के 6 अरकान ने पहली बार मीडिया से बात की, तो फ़्लाइट अटेंडेंट नोपर अबरोल ने BBC न्यूज़ को बताया था कि मेरा पहला रद्द-ए-अमल हंगामी दरवाज़ा खोलकर इतने मुसाफिरों के साथ फ़रार हो जाने का था जितना मुमकिन हो सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाकी मुसाफिरों का क्या होगा। हाईजैकिंग के एक हफ्ते के बाद जहाज़ के अमले ने FBI को वाक़यात की तफसील फराहम की थी, और बाद में 2005 में मरकज़ी मुल्ज़िम की पेरोल की समाअत में भी शिरकत के लिए पहली बार उन्होंने तफसील से इस जहाज़ में पेश आने वाले उन वाक़यात पर बात की जिनमें अमले के एक रुकन नेरजा भनूट भी हलाक हुए थे। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी खामोशी इसलिए तोड़ी क्योंकि वो जहाज़ पर सवार तमाम अफराद के किरदार को सराहना चाहते थे, जिनके बारे में आम लोग ज़्यादा नहीं जानते। इस वाक़े पर सन 2016 में BBC ने एक रिपोर्ट शाया की थी, जो आज जेल में दोबारा पेश की जा रही है। अमले के रुकन नोपर अबरोल ने BBC को बताया कि मुझ समेत मेरे साथियों के लिए हाईजैकिंग का ये वाक़या ख़त्म नहीं हुआ। बच जाने वाले मुसाफिरों और अमले की अरकान अब तक माजी की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उस वाक़े की पहेलियाँ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कहानियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उन सब कहानियों के रूह एक जैसे हैं। 5 सितंबर को पैन AM 73 फ़्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी, जो कराची में थोड़े वक्फे के लिए रुकी थी, जहां से उसे फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना होना था। उस तैयारा में 300 अफराद मुसाफिरों के अलावा 14 अमले के अफराद सवार थे, जिसमें से 12 फ़्लाइट की परवाज़ भरने के तैयारों में मसरूफ़ थे। सुबह 6 बजे 4 बंदूक बरदार एक गाड़ी में इस तरह सवार होकर आए जैसे वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का अमला हो, मगर जल्द ही ये लोग हवा में फायरिंग करते हुए जहाज़ में दाखिल हो गए। तैयारा अगवा करने वालों का ताल्लुक़ अबू नदाल तंजीम ANO से था, जो फ़तह इनकलाबी काउंसिल के नाम से भी जानी जाती थी। ये ग्रुप अब गैर मुतहरिक है, लेकिन अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन ने उसे दहशतगर्द ग्रुप करार दे रखा है। 1970 और 1980 में इस ग्रुप पर मुतअद्दिद हमलों का इल्ज़ाम लगा। नोपर ने इन मसला अफराद को अपने साथियों की पैरों के पास फायरिंग करते हुए देखा, जो हमला आवर को देखकर जहाज़ के दरवाजे बंद करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। फ़्लाइट के एक मेज़बान एयर होस्टेस शिरीन पून ने उस वक़्त होशियारी से कॉकपिट को खाली कराने के लिए इमरजेंसी बटन दबा दिया, और दोबारा ऐसा करने पर पायलट ने उनकी कॉल ले ली और पायलट चुपके से कॉकपिट से निकल गए। एक दूसरी फ़िज़ाई मेज़बान सनशाइन वेज़वाला ने देखा कि एक हाईजैकर ने उनके साथी नेरजा भनूट के सर पर बंदूक तान रखी है। एक दूसरे हाईजैकर ने सनशाइन को कैप्टन के पास चलने को कहा। सनशाइन कहती हैं कि उन्हें पता चल गया था कि कॉकपिट को खाली करने का इशारा किया जा चुका है,
لیکن میں نے دانستانہ طور پر اس بات کو نظر انداز کیا اور تھوڑی تاخیر بھی کی تاکہ اگر پائلٹ نہ نکلے تو اب بھی انہیں باہر جانے کا وقت مل جائے۔ ہائی جیکر کو جہاز کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی تو اس نے اس بات کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس بات پر نکتہ چینی کی کہ پائلٹ باقی عملے کو چھوڑ کر کیسے باہر نکل گئے، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ پائلٹ جہاز چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مجھے بڑا سکون ہوا، کیونکہ ہم فضا میں اڑنے کے بجائے اس صورت میں زمین پر زیادہ محفوظ تھے، اور اس لیے بھی کہ کم سے کم تینوں پائلٹوں کی جان تو بچ گئی۔ عملے کے ایک اور رکن دلیپ بیڈیچندانی بھی اس موقف کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پائلٹ کا جہاز سے باہر نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم شدت پسندوں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے، جو کہیں بھی جہاز لے جانے کی ہدایت کرتے یا پھر دوران پرواز اسے اڑا دیتے۔ بندوق برداروں کا منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کو قبرص یا پھر اسرائیل لے جایا جائے، اس لیے وہ پائلٹ بھیجنے کے مطالبے پر بضد تھے۔ ادھر کراچی ایئرپورٹ پر پین ایم فلائٹ کے آپریشن کے ڈائریکٹر وراف ڈوگرا نے بندوق برادروں سے بات چیت شروع کی اور انہیں یقین دلاتے رہے کہ پائلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران 30 سالہ امریکی مسافر راجیش کمار کو ان کے سیٹ سے گھسیٹ کر کھلنے والے دروازے پر لا کر انہیں جھکنے کو کہا گیا، اور پھر جب 1 گھنٹے ہونے کے باوجود بھی کوئی پائلٹ نہیں آیا تو ان کے سر میں گولی مار دی گئی اور انہیں جہاز کے باہر پھینک دیا گیا۔ سنشائن کہتے ہیں کہ بس آسی سے سب کچھ بدل گیا اور ایسا لگا کہ ہائی جیکر بے رحم قاتل ہیں۔ 1 گھنٹہ اور گزرنے کے بعد ہائی جیکروں نے فلائٹ میں سوار امریکی شہریوں کی شناخت کرنی شروع کی، لیکن مادھوی بھنگونا اور ایک دوسری ایئر ہوسٹس نے چپکے مسافروں کے پاسپورٹ جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ مسافروں کی شناخت کا پتہ نہ چل سکے، اور امریکیوں کی پاسپورٹ لے کر ان لوگوں نے کہیں سیٹ کے نیچے تو کہیں اور ادھر ادھر چھپا دیے تھے۔ اس جہاز میں سوار ایک مسافر مائک تھیکسٹن نے اس واقعے پر وائٹ ہیپٹن ٹو ڈی ہیپی مین کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے فلائٹ کے ایئر ہوسٹوں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا، مجھے لگتا ہے اس دن یہ ثابت کر دیا کہ اس فلائٹ کا عملہ اس صنعت کے بہترین کارکنوں میں سے ایک تھا۔ جب ہائی جیکر کسی امریکی کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک برطانوی شہری مائک پر اکتفا کرتے ہوئے اسے جہاز میں نیچے بٹھا کر اس کے ہاتھ سر پر رکھ دیے، تاہم صرف ایک بار لات ماری جانے کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو جسمانی طور پر اذیت نہیں دی گئی اور وہ آخری لمحات میں زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ شیرین اور سن شائن اس کیبن کریا کا حصہ تھے جنہوں نے مرکزی ہائی جیکر زیادہ حسن عبداللطیف صفرانی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتایا۔ وہ کئی بار ان دونوں کو اسلحے کے زور پر جہاز کے اگلے مقام تک لے کر گئے اور ان کو باہر جھانکتے وقت انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ شیرین بتاتی ہیں کہ وہ میرے بال پکڑ کر میرا چہرہ کھڑکی کی جانب کر کے سوال کرتا کہ باہر کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا کہ اسے امریکی لڑکا جنگی طیاروں کی آمد کا خدشہ ہے۔ مہرجی کھالسا 28 سالہ مکینک تھے جن کو مذاکرات کرنے والوں سے ریڈیو پر رابطہ قائم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس وقت ہائی جیکر کا خیال تھا کہ جہاز کو اڑانے کے لیے کسی پائلٹ کو تلاش کر لیا جائے۔ سن شائن کا کہنا ہے کہ ان پر خطر لمحات میں کئی بار صفرانے نے ان سے مذاق اور فلرٹ کیا اور ان کو اپنے ساتھ قبرص لے جانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں تیراکی سکھائیں گی، لیکن سن شائن چوکنا رہی۔ ایک موقع پر انہوں نے ایمرجنسی دروازے کھولنے کے لیے موجودہ کلہاڑی کی جانب دیکھا جو کاکپٹ میں شیشے کے ایک ڈبے میں موجود تھی، تو صفرانے نے اپنی بندوق کا رخ ان کے سر کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ آخرکار ہائی جیکر نے دھمکی دے کہ اگر پائلٹ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ ہر 15 منٹ بعد
ایک مسافر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ نک اور ابرول نے مسافروں کو تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ ان کے ساتھی دلیپ نے سینڈوچ مہیا کیے اور نیرجا نے پانی دیا۔ اسٹیورٹ ماسی کیسپر نے کہا کہ اس دن جانے انجانے میں ہمیں ایک ٹیم بن گئے اور ہم نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا اپنا کردار نبھایا۔ ہائی جیکر جہاز کے دروازے بند کر چکے تھے، لیکن ایئر کنڈیشنر اور بتیاں چل رہی تھیں۔ شام ہوئی تو جہاز کی پاور سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی، بتیاں مدھم ہوئیں اور ایئر کنڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مرہجی نے سفرانی کو بتایا کہ ایمرجنسی پاور 15 منٹ کے بعد بند ہو جائے گا اور جہاز میں اندھیرا چھا جائے گا۔ شیرین کہتی ہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ جس وقت بتیاں بجھیں، فلائٹ اٹینڈنٹ اور مسافر کیبن کے وسطی حصے میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے تھے اور کچھ دروازے کے قریب تھے۔ سنشائن کہتے ہیں کہ ایسے میں ہائی جیکرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک جنگی نعرہ بلند کیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اندھیرے میں روشنی کی لہریں، پہیلیاں اور دوسری جانب سے چیخیں۔ شیرین نے دیکھا کہ مکینک مہر بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس افراتفری اور اندھیرے میں کم از کم 3 دروازے کھل چکے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوا۔ جہاز کی پر کے قریب موجودہ دروازے فرار کا سب سے بہتر راستہ فراہم کرتا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کا رخ کیا۔ نپور اور مادھیو بھی جہاز کے پر سے پھسلتی ہوئی 20 فٹ نیچے جا گرے، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 150 زخمی ہوئے تھے۔ سنشائن اور دلیپ بھی جہاز کے پر کے اوپر موجود تھے جب انہوں نے ایک اور دروازہ کھلا ہوا دیکھا، جس سے ایمرجنسی سلائڈ لٹک رہی تھی۔ وہ واپس جہاز میں داخل ہوئے اور شیرین اور ایک اور ساتھی کی مدد سے اندر موجود باقی زندہ مسافروں کو سلائڈ کے ذریعے باہر نکالنے کی ترکیب دینے لگی۔ اسٹیورٹ ماسی کیسپر کچھ ہی دیر قبل اسی راستے سے 3 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو چکی تھی۔ جب تمام مسافر باہر نکل گئے تو جہاز کے عملے نے ایک حیران کن کام کیا۔ اب فائرنگ کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اندھیرے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلح ہائی جیکر کہاں ہے، لیکن وہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں واپس جہاز میں چلے گئے۔ تبھی سنشائن نے نیرجا کو دیکھا، جن کو گولی لگ چکی تھی اور ان کا خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھے۔ سنشائن نے دلیپ کو مدد کے لیے بلایا اور دونوں نے مل کر نیرجا کو سلائڈ سے نیچے اتارا۔ سنشائن اور رانی واسوانی جہاز سے نکلنے والے آخری افراد تھے۔ 3 ہائی جیکر ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے، جبکہ سفانی جہاز میں ہی موجود تھے۔ جب پاکستانی سیکورٹی اہلکار اندر داخل ہوئے، نیرجا کے ساتھیوں کے مطابق جب ان کو کراچی کی جناح اسپتال پہنچایا گیا تو وہ زندہ تھی۔ سنشائن نے بتایا کہ وہاں جنگ جیسا ماحول تھا۔ نیرجا اب بھی زندہ ہوتی اگر اس کو فوری طور پر طبی امداد دی جاتی۔ دلیپ نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر پابندی فرسٹ ایڈ کے علاوہ کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی اور اسپتال ایئرپورٹ سے کافی دور تھا۔ نیرجا کو ایمبولینس میں اسٹریچر کی مدد کے بغیر ڈالا گیا۔ فلسطین عسکریت پسندوں نے کراچی کے ایئرپورٹ پر اس جہاز کو 16 گھنٹے کے لیے ہائی جیک کیا، جس کا خونی اختتام 22 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہوا۔ سورین کا کہنا ہے کہ اگر اسپتال میں حالات بہتر ہوتے تو نیرجا کی زندگی بچائی جا سکتی تھی۔ ایک وقفے کے بعد جہاز کا تمام عملہ کام پر پین ایم واپس آ گیا۔ کبھی وہ ایک ہی فلائٹ میں ہوتے اور کبھی ان کی ملاقات ایئرپورٹ پر ہوتی، لیکن انہوں نے کبھی اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کی۔ ان سب نے اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو جھیلا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس دن کوئی ایک ہیرو نہیں تھا اور جن لوگوں کا انٹرویو نہیں ہوا انہوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ مادھوی کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں زندہ بچ جانے والے پردن اور یادوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کی امید ہے کہ اپنی کہانیاں سنا کر ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 1986 میں اس جہاز کے عملے کو ایئر لائن نے بہادری کا ایوارڈ دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے 2005 اور امریکی
اٹارنی جنرل نے 2006 میں ان کی بہادری کا اعتراف کیا۔ جہاز کے عملے کے رکن نیرجا بھنوت واحد رکن تھی جن کو بعد از مرگ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں نے بہادری کے ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کے سرگنا زیادہ حسن عبداللطیف صفرانی کو ستمبر 2001 میں جیل سے رہا کر دیا تھا، لیکن امریکہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب صفرانی ایک امریکی جیل میں 160 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دیگر ہائی جیکرز کو بھی امریکہ اور انڈیا کی خواہشات کے برخلاف 2008 میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔